अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं अहमद जुन्नत सालिक हूँ, लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट फ्रॉम टोरंटो। आज के व्लॉग में मैं आपको कैनेडियन इमिग्रेशन के फ्यूचर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आज 5 दिसंबर 2022 है। इस वक्त हमारे पास कैनेडियन इमिग्रेशन के फ्यूचर के हवाले से काफ़ी कुछ मवाद मौजूद है, जिसकी रोशनी में मैं आपको अगले सालों के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस बता सकता हूँ एज़ पर द रिकॉर्ड ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स कैनेडा। तो हमारे पास जस्ट लास्ट मंथ नवंबर में 2-3 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स आई थी। पहली अनाउंसमेंट जो आई है वो कैनेडियन इमिग्रेशन के फ्यूचर प्लान के बारे में आई है 2023, 2024 एंड 2025 के हवाले से, कि उसमें इमिग्रेशन के टारगेट्स जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने सेट किए हैं वो क्या हैं। तो ओवरऑल कैनेडियन गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए 2023 के लिए जो टारगेट सेट किया है वो 4,65,000 तकरीबन 4,65,000 न्यू इमिग्रेंट्स को ये इमिग्रेशन देंगे। उसके बाद 2024 में 4,85,000 और फिर 2025 में 5 लाख इमिग्रेंट्स को इमिग्रेशन देंगे, जो कि ये हर साल इमिग्रेशन का टारगेट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दी वेरियस फैक्टर्स, जिसमें कि एजिंग कैनेडियन बेबी बूमर्स पॉपुलेशन है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे इकॉनमी ग्रो कर रही है, तो लेकिन मेन फैक्टर जो रिटायरिंग पॉपुलेशन है वो है, जिसके कई स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं। आज से अगर हम 30-35 साल पहले की बात करें तो उस वक्त एक बंदा रिटायर होता था तो 7 बंदे उसको रिप्लेस करने के लिए मौजूद थे। लेकिन अब ये रेशियो 2:1 रह गई है कि एक रिटायर होता है तो 2 लोग हैं सिर्फ। तो ये एक काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट है यहाँ की इकोनॉमी के लिए, और इसको ये ग्रो करना चाह रहे हैं न्यू इमिग्रेंट्स के ज़रिए। तो ये इस वक्त के प्लान हैं। अब इसमें जो अगले सालों के लिए प्लान है उसमें हमें हमारे जो फॉरेन से इमिग्रेंट्स आते हैं, बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं जिसमें कि इमिग्रेशन होती है: इकोनॉमिक क्लास, फैमिली क्लास एंड रिफ्यूजी क्लास। मेनली इमिग्रेंट्स का फोकस होता है इकोनॉमिक क्लास में, जिसमें कि स्किल्ड वर्कर्स आते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन आते हैं। स्किल्ड वर्कर्स से मुराद वो लोग होते हैं जिनके एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स की बेसिस पे वो कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं, और वो डिफरेंट रूट्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, लाइक फेडरल स्किल्ड वर्कर, PNP प्रोग्राम्स हैं, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी है। और इनमें से ये जितने प्रोग्राम्स हैं ये आलमोस्ट सभी एक्सप्रेस एंट्री या जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू अप्लाई होते हैं। तो इकोनॉमिक इमिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेस एंट्री या फेडरल FSTP, FSW, CEC, PNP वगैरह में एप्लीकेशंस जो जानी हैं उनके बारे में हम फोकस्ड हैं कि और आपको मैं आज के इस व्लॉग में उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा कैसे अगले सालों के लिए इन इकोनॉमिक इमिग्रेशन में टारगेट सेट किया गया है। तो इकोनॉमिक इमिग्रेशन के लिए 2023 में जो टारगेट सेट किया गया है वो 4,65,000 का टोटल कोटा है। उसमें से तकरीबन 2,66,266 इमिग्रेंट्स जो होंगे वो इकोनॉमिक क्लास में आएंगे। उसके बाद 2024 में जो टारगेट होगा इकोनॉमिक क्लास में वो 281,000 का टारगेट होगा आउट ऑफ 485। और फिर 2025 में जो टोटल टारगेट है 500,000 का, उसका इकोनॉमिक इमिग्रेशन का कोटा होगा 301,000 जो कि 60% को एक्सीड करेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं और कनाडा में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करना चाहते हैं। अब इसमें अब आपने जो अप्लाई करना है, लेकिन इसमें कुछ और भी चेंजेस आई हैं। साथ ही एक और चेंज आई है कि यहाँ पे जो भी प्रोफेशंस होते हैं, ऑक्यूपेशंस होते हैं, उनको एक कोड असाइन किया जाता है जिसको नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड बोलते हैं, NOC नॉक कोड बोलते हैं। अभी रिसेंटली
نیو ورژن آف نو کوڈ امپلیمنٹ ہوا ہے. 2021 اس کا ورژن ہے بیسیکلی. اور وہ اس میں وہ اناؤنس ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی چینجز آ چکی ہیں. اس میں 16 پروفیشنز کو اپ گریڈ کر کے اس میں ڈالا گیا ہے مزید، اور پروفیشنز کا اسٹرکچر چینج ہوا ہے کافی حد تک، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس سے کافی چینجز آئیں گی فیوچر میں امیگریشن میں، اور کافی جو فارن سے لوگ اپلائی کریں گے کافی لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. لیکن یہ ساتھ ہی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی بن گیا ہے. ابھی جو نیکسٹ ایئر امیگریشن کی جو ایکسپریس انٹری ہے اس کا پیٹرن تھوڑا سا چینج ہونے والا ہے. ایگزیکٹ ڈیٹیلس ابھی آئیں گی، نیکسٹ ایئر اناؤنس ہوں گی. ابھی اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ جو ہمارے پاس نالج ہے، انفارمیشن ہے، اس کے مطابق ٹارگیٹڈ ڈراز ہوگی. یعنی کہ یہ تو 2020 میں ہی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم امیگریشن کو ٹارگیٹڈ امیگریشن اور ڈیمانڈ بیسڈ امیگریشن بنا رہے ہیں. فیڈرل امیگریشن کو، پروونشل امیگریشن تو آلریڈی ڈیمانڈ بیسڈ ہوتی ہیں، جن آکوپیشنس کی وہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے انہیں کو وہ انویٹیشن ایشو کرتے ہیں. لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ایکسپریس انٹری کے تھرو FSW میں اپلیکیشنس لے رہی تھی 2015 سے، وہ اوپن تھا، کوئی بھی اپلیکینٹ اس میں اپلائی کر سکتا تھا جس کے پوائنٹس زیادہ ہیں CRS میں، اس کو انویٹیشن آتی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی آکوپیشنز میں یہاں پر ویکیوم کریٹ ہو گیا، ان میں لوگ نہیں مل رہے تھے، اور ایک ہی پروفیشنز میں، ایک ہی طرح کے ٹریڈز میں، اسکلز میں لوگوں کی نمبر آف پیپل اپلیکینٹس بڑھ گئے. اب اس کا گورنمنٹ کو یہاں پہ یا کینیڈین اکانومی کو نقصان یہ ہوگا کہ یہاں پہ ورک فورس کی کمی ہے. آج کے دن کینیڈا کی میں جو ان امپلائمنٹ ہے دیٹ از ریکارڈ لو آف 5.1%. تو دیٹ از اندر ویری گڈ آسپیکٹ کہ امیگرینٹس کی یہاں پہ ضرورت ہے، اور ڈفرینٹ پروفیشنس کے امیگرینٹس کی یہاں پہ ضرورت ہے. تو اگلے سال 2023 میں جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ جب یہ سسٹم چینج ہوگا اور ٹارگیٹڈ ڈراز کی ٹرمینالوجی گورنمنٹ یوز کر رہی ہے، ٹارگیٹڈ ڈراز ہوں گے، ان آکوپیشنز میں ڈراز ہوں گے جن میں یہاں پر ڈیمانڈ ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بہت سے پروفیشنز ایسے ہیں جن میں یہاں پر ڈیمانڈ ہے. اب میں اس وقت ایگزیکٹ پروفیشن کے نام نہیں لے سکتا جب تک کہ یہ پروسیس رول آؤٹ نہیں ہوتا. اور یہ ویسے تو ہمارے پاس اسٹیٹس کینیڈا کی رپورٹس موجود ہوتی ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کو کس طرح سے رول آؤٹ کرتی ہے یہ ہم نے نیکسٹ ایئر دیکھنا ہے جب اس کی پالیسیز اناؤنس ہوں گی. تو لیکن ہم اپنے ویورز کو اس وقت ابھی اس سے آپ کو وارم اپ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کو انٹیمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ابھی سے اپنی پریپریشن لے لیں. اس نیو سسٹم میں آپ کا جو کمپٹیشن ہونا ہے وہ آپ کے اپنے ٹریڈز میں ہونا ہے. آپ فار ایگزامپل سول انجینئر ہیں تو آپ کا کمپٹیشن صرف سول انجینئرس کے ساتھ ہوگا. آپ IT ایکسپرٹ ہیں لائک سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ کا کمپٹیشن CRS میں ایکسپریس انٹری پول میں صرف سافٹ ویئر انجینئرس کے ساتھ ہوگا. اور اس کوڈ میں جتنے اپلیکینٹس ہوں گے جن کا کمپٹیشن میں آپ ہوں گے اور جتنی ڈیمانڈ ہوگی آپ کا اس میں سے سلیکشن ہونا ہے. اب جو لوگ کینیڈین امیگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اگلے سالوں کے لیے پریپیئر کرنا چاہ رہے ہیں، یا گزشتہ چند سالوں سے پول میں ہیں اور فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اس وقت، ان کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں. آپ دوبارہ سے ہمت باندھیں، اپنا IELTS جنرل ٹریننگ ریپیٹ کریں، اور منیمم 6 بینڈ آپ کا مسٹ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہوگا زیادہ بہتر ہوگا. یہ CLB 7 ہے 6 بینڈ. CLB 8 ہوتا ہے لسننگ میں 7.5 اینڈ 6.5 ان ایچ ادر اسکل. اور پھر CLB 9 ہوتا ہے CLB از کینیڈین لینگویج بینچ مارک. CLB 9 میں لسننگ میں 8 اور باقی ماڈیولس میں 7 ایچ. اب شاید کہ یہ جو CLB 9 8777 کی بات چلتی تھی آئی تھی ابھی تک لاسٹ چند سالوں میں، تو اب وہ شاید نہ ہو کہ CLB 9 یا 8777 نہ ہو، بلکہ اس سے کم بھی شاید لوگوں کے انویٹیشنز آ جائیں اگر وہ ادروائز کوالیفائی کر رہے ہیں اور ان کے پاس ریکوائرڈ ایکسپیرینس ہے. تو شاید ان کی بھی انویٹیشن آ جائے، مے بی فیڈرل میں بھی اور پروونس میں بھی، کیونکہ امیگریشن کا کوٹا
PNPs میں بھی امیگریشن کا کوٹا بڑھ گیا ہے، وہاں بھی ڈیمانڈ ہے، اور ابھی شاید فیوچر میں کچھ اور بھی پروگرامز آ رہے ہیں اور ٹارگیٹڈ پروگرامز آ رہے ہیں تاکہ جن جگہوں پہ امیگرینٹس کی ضرورت ہے وہیں پہ امیگرینٹس جائیں اور وہاں پہ اس اکانومی کو، اس میونسپیلٹی کو، اس ریجن کو فائدہ ملے جو کہ امیگرینٹ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنا ایک تو IELTS ریڈی کر لیں، اگر آپ نے ایگزام نہیں دیا اس کو بک کریں ایگزام، اور ایز سون ایز پاسبل ایگزام دیں، پلس آپ کا اگر آپ کے جو اکیڈمک ڈاکومنٹس ہیں ان کی کینیڈا سے ایکویلنسی نہیں آپ نے لی، آپ اس کے لیے اپلائی کریں۔ آپ کو اس میں ہیلپ چاہیے تو ہم آپ کو اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ سم ٹائمز یہ اپیرنٹلی بڑا سمپل لگتا ہے کہ ECA لوگ کروا لیتے ہیں، کچھ لوگ باڈیز کے نام ان کو بڑے کامنلی پتہ ہوتے ہیں، لیکن ہر باڈی ہر ڈگری کی اسسمنٹ یا ایویلیویشن نہیں کرتی۔ تو اس کے لیے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کچھ باڈیز پاکستانی ڈگریز کی یا فورن ڈگریز کی اسسمنٹ جو کرتی ہیں، میں بھی بیچلر ڈگری کی آپ کو اسسمنٹ دیں، ایک باڈی بیچلر ڈگری کی اسسمنٹ دے گی، دوسری باڈی اس کو ماسٹرز کی اسسمنٹ دے دیتی ہے۔ تو آپ کے اگر ماسٹرز کے اسسمنٹ آتی ہے تو آپ کے زیادہ پوائنٹس بنیں گے اور آپ کمپٹیشن میں بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہماری گائیڈنس لے لیں، ہماری ایکسپرٹ اوپینین لے لیں۔ اگر آپ ہم سے فل پروسیس کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہماری سروس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے صرف کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈگریز کو ہم اسیس کر کے بتائیں کہ آپ کہاں پہ اپلائی کریں، ہم آپ کو پارشل سروسز وہ بھی دیتے ہیں، تاکہ اگر آپ کچھ سیونگز کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، آپ کا حق ہے، ہم آپ کو صرف اس میں گائیڈنس اینڈ کنسلٹیشن دے دیں گے۔ اگر آپ کی ECA آپ نے پہلے چند سال پہلے کروائی تھی اور وہ ایکسپائر ہونے والی ہے تو آپ اپنی باڈی کو ای میل کریں اور لکھیں تاکہ آپ کی ECA رینیو ہو جائے۔ رینیول کا پروسیس نارملی یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ای میل کریں ان کو اپنے اکاؤنٹ سے، رجسٹرڈ ای میل سے، اینڈ یو ول گیٹ اے رینیوڈ ECA۔ یہ 2 پری ریکوزٹس ہیں جو کہ آپ ضرور مکمل کریں۔ اگر آپ میریڈ ہیں اور آپ کی اسپاؤس کی بھی ایجوکیشن ہے تو آپ کے اسپاؤس کو بھی IELTS اور ڈگریز ایویلیویشن کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی اسپاؤس کی کوئی بھی پوسٹ سیکنڈری کوالیفیکیشن ہے، لائک 12 کے بعد اگر 1 ایئر یا 2 ایئرس کا یا زیادہ کوالیفیکیشن موجود ہے تو میری یہ بڑی اسٹرانگ ایڈوائس ہوگی کہ آپ اسپاؤس کی بھی ECA کروائیں، اس کے آپ کو ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں۔ اگر آپ کے اسپاؤس کی 2 ایئرس پوسٹ سیکنڈری کوالیفیکیشن ہے اس کے آپ کو 7 پوائنٹس مل جاتے ہیں ایکسپریس انٹری پول میں۔ اگر آپ کا اسپاؤس کی IELTS بھی ہے ساتھ میں 5 بینڈ آپ کے اسپاؤس نے لے رکھا ہے منیمم، تو آپ کو FSW میں 5 پوائنٹس ملتے ہیں اور آپ کو ساتھ میں ایکسپریس انٹری میں بھی کچھ پوائنٹس مل سکتے ہیں۔ تو یہ آپ ضرور اپنے، کیونکہ یہ پوائنٹس کی گیم ہے، آپ کو اپنے پوائنٹس بنانے ہیں۔ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہی ہے، لیکن اس میں بھی میں نے جیسے بتایا کہ اگر آپ پراپر باڈی سے، ڈیزگنیٹڈ باڈی سے آپ اسسمنٹ کروائیں گے آپ کو زیادہ پوائنٹس مل سکتے ہیں۔ تو آپ نے پوائنٹس گین کرنے ہیں، ایجوکیشن کے پوائنٹس ہو گئے، ایج کے پوائنٹس ہو گئے، ایج کے پوائنٹس فکس ہیں، آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو آپ کی ایج ہے اسی کے پوائنٹس آئیں گے۔ ایکسپیرینس کے پوائنٹس ہیں، وہ آپ ایکسپیرینس جو بھی آپ کا ہے ہم اس کو دیکھ کر ہم آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ کے لاسٹ 10 ایئرس میں جو ایلیجیبل ایکسپیرینسز تھے ہم ان کو کس طرح آپ ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں وتھ پراپر ایڈوائز۔ ایجوکیشن، ایج اینڈ ایکسپیرینس، یہ 3 تو فکس فیکٹرز ہیں۔ پھر آپ کی لینگویج اسکل، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی لینگویج اسکل ایگزام دے اس کا IELTS کا یا SELPIP کا، اور ساتھ میں آپ کے اسپاؤس کے جو IELTS ہے یا SELPIP کا ایگزام دینا چاہتے ہیں آپ ایگزام دیں تاکہ آپ کی پری ریکوزٹس پوری ہوں۔ اس کے بعد اب امیگریشن جو نیکسٹ ایئر سے ہونی ہے اس میں سسٹم تھوڑا سا چینج ہو جائے گا۔ یہ اپیرنٹلی ابھی تک کچھ لوگ خود سے اپلائی کرتے آئے تھے، لیکن شاید ابھی یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو اور جو لوگ خود سے اپلائی کر رہے تھے ان میں ریفیوزلز ریٹ جو ہوگا وہ شاید بڑھ جائے۔ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ جو نیو سسٹم ہے، نیو ناک بورڈ ہیں اور جو ڈراز ہونی ہیں اس میں آپ کا اگر اپروپریٹ ناک بورڈ نہیں لگا ہوا تو آپ کے ریفیوزل چانسز بڑھ جائیں گے۔ سیکنڈلی اگر آپ نے ناک بورڈ غلط
ڈالا ہوا ہے اور آپ نے ایسا ناپ کوڈ ڈالا ہوا ہے جو کہ شاید اس کی ڈیمانڈ نہ ہو یہاں پہ، تو تب بھی آپ کی انویٹیشن کے چانسز کم ہوں گے۔ ہم بینگ اے لائسنسڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ امیگریشن کنسلٹنٹ ہم آپ کے پروفائل کو دیکھتے ہیں، آپ کی جاب ڈسکرپشن کو مائنیوٹلی آبزرو کرتے ہیں، اور اس میں سے ہم آپ کی جو ریکوائرڈ اسکلس کے مطابق آپ کو اپروپریٹ ناک کوڈ دیتے ہیں جس کے انویٹیشن کے چانسز بہتر ہوں گے۔ یہ ایک پرٹیکولر امپورٹنٹ ٹاسک ہوگا فیوچر میں جو ہم اپنے کلائنٹس کے لیے پرفارم کریں گے، اور اسی کی بیسس پہ آپ کی انویٹیشن کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ ویسے اگر دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی کامن ہو چکی ہے گزشتہ 10 سے 15 سال کے درمیان، ہر کسی کو ہر انفارمیشن کی ایکسیس موجود ہے، لیکن ہر چیز آپ کو گوگل پہ نہیں ملتی۔ اگر آپ کو گوگل پہ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے تو وہ صرف اپنے پرٹیکولر آؤٹ کم شیئر کر رہا ہے، آپ کو اس کی پورے کیس ہسٹری کا، اس کی جو فیکٹر سے ان کا نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کے صرف سکسیس اسٹوری کو لے کر اور اس سے کچھ ٹپس لے کر امیگریشن یا کوئی ویزا وغیرہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ کے کیس کی فل اسیسمنٹ ہونی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ہماری euroimi-consultant.pk کی ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیے، اپنا اسیسمنٹ فارم سبمٹ کریں، ہم آپ کے پروفائل کو دیکھیں گے، اور اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ کو فردر انیشیل کنسلٹیشن میٹنگ کے لیے ایڈوائز کی جائے گی۔ جو آپ کا پروفائل آئے گا، ہم آپ کو ایک فارمل اسیسمنٹ رپورٹ آپ کی بھیج دیں گے کہ آپ کا یہ پروفائل ہے، آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ آپ فردر یہ اسٹیپس لیں، اور اگر آپ اپنا پروفائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ایک میٹنگ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آؤٹ سائڈ پاکستان ہیں، مے بی مڈل ایسٹ، گلف یا اینی ویئر ان دی ورلڈ، تو آپ ہماری کینیڈین ویب سائٹ euroconsultants.ca اس پہ آپ جائیے اور اپنا اسیسمنٹ فارم سبمٹ کریں، اور تاکہ ہم آپ کے پروفائل کو دیکھیں اور آپ کے پروفائل کے مطابق آپ کو ایڈوائز کر سکیں، اور آپ کو ڈیفینیٹلی ایک آنیسٹ اور پروفیشنل ایڈوائز دی جا سکے۔ میں اینڈ پہ آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ کینیڈین امیگریشن کے لیے آپ ہمت باندھ لیں۔ ابھی نیکسٹ ایئر کافی امیگریشن ہونی ہے، کوٹا بھی زیادہ ہے، اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں۔ ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی 30 نومبر 2022 کو کینیڈین گورنمنٹ نے، امیگریشن منسٹر نے ایک اور پالیسی اناؤنس کی ہے جس کا نام ہے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی۔ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے مطابق کینیڈین گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا ہے کہ موسٹ آف دی امیگرینٹس جو آ رہے ہیں کینیڈا کو، وہ آ رہے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے اور فلپینز سے۔ یہ 3 کنٹریز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور اس کی بیسس پہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی اناؤنس کی ہے، اور اس اسٹریٹجی کے مطابق نیکسٹ 5 ایئرس میں تقریباً $74.6 ملین ان 3 کنٹریز میں انویسٹ کیے جائیں گے۔ اسی اسٹریٹجی کے مطابق پاکستان میں اسلام آباد میں کینیڈین ہائی کمیشن کا جو آفس ہے، وہاں پہ ویزا سینٹر دوبارہ سے اوپن ہو رہا ہے، جو تقریباً 10-12 سال پہلے ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنس۔ ابھی وہ دوبارہ سے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور کینیڈا کا ویزا سینٹر جو ہے وہ دوبارہ سے اسلام آباد میں شفٹ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ سورس کنٹری ہے امیگرینٹس کا، اسٹوڈنٹس کا، تو اس لیے پاکستان میں ویزا سینٹر ہم کھولیں تاکہ پاکستان کے جو اپلیکینٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی اپلیکیشن پاکستان میں اسلام آباد میں ہی اسیسمنٹ ہو، اور وہیں پہ اس کے ڈیسیجن آئیں، اور جو وہاں پہ ویزا آفیسرز ہوں گے ان کو ڈیفینیٹلی پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا آئیڈیا ہوگا، اور وہ بہتر ڈیسیجنز بھی لے سکیں گے۔ یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہوگا، اور اچھے ڈیسیجن آئیں گے اور نمبرز بڑھیں گے ڈیفینیٹلی۔ یہ آبجیکٹیو ہے کہ پاکستان چونکہ ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک کنٹری ہے کینیڈا کے لیے فرام امیگریشن پوائنٹ آف ویو، یہاں سے کافی لوگ آتے ہیں پاکستان سے، دیٹ از وائی پاکستان انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا ایک ٹارگٹ کنٹری ہے۔
تو آپ کے لیے یہ دیز آر آل ویری گڈ نیوز فار آل آف یو. یو شوڈ فوکس آن دس. مائی ایڈوائس، آپ نے اگر مجھ سے میٹنگ کرنی ہے ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں پہ آن لائن فارمز موجود ہیں. ہمارے پاکستان میں 4 ریجنل آفیسز بھی موجود ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، جو کہ ایک کافی ٹائم سے وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. ہمارا پشاور آفس 20 ایئرز سے وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے، 2003 سے. ہمارا کراچی آفس 2015 سے آپریٹ کر رہا ہے، اور اسلام آباد اینڈ لاہور آفس جو ہیں 2016 سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ہمارا اسٹاف موجود ہے جو کہ آپ کو فرنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتا ہے. تمام اسسمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ہیڈ آفس کینیڈا میں آتی ہیں، اور ہم یہاں پہ اس کو اسسمنٹ کر کے ان کو ڈائریکٹ کلائنٹس کو ای میل بھیجتے ہیں. اور آپ کے جب کیسز جب ہم کمپائل کرتے ہیں، کوئی ویزا کیس ہو، امیگریشن فائل ہو، وہ سب اسٹریٹجی ہیڈ آفس کینیڈا سے ہی جاتی ہے. لوکل آفیسز صرف فیسیلیٹیشن کا کام کرتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس لینا، آپ کے ڈاکومنٹ دینا، آپ سے فارم فل کروانا، یہ تمام کام آپ کو لوکلی ہمارے 4 ریجنل آفیسز پرووائڈ کرتے ہیں، جہاں پہ ایکسپیرینسڈ اور ٹرینڈ ٹیم موجود ہے جو آپ کی سروس کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہے. تو آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، اسسمنٹ فارم سبمٹ کریں، اینڈ انشاءاللہ ہم آپ کی امیگریشن کے لیے دعا گو رہیں گے، اور آپ کی امیگریشن کے لیے ہم اپنی آل آؤٹ ایفرٹس کریں گے اگر آپ کوالیفائی کر لیں. تھینک یو ویری مچ.